दोस्तों, रमज़ान की घड़ियां तेज़ी से रेत की तरह हाथों से फिसल रही हैं और आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां आसमान से रहमतें बारिश की तरह बरसने को तैयार हैं। रमज़ान का दूसरा जुमा, वो दिन जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आज भी किसी की बख्शिश ना हुई तो फिर कब होगी। शायद आपको लग रहा हो कि आपके गुनाह बहुत बड़े हैं, शायद आप थक चुके हैं, शायद आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों, आज का दिन आम दिन नहीं है। आज का सूरज अपने साथ वो 4 वजीफे लेकर आया है जो तकदीर के बंद ताले खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान के ख़त्म होने से पहले आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो अगले चंद मिनट अपनी रूह के नाम कर दें, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो महज अल्फाज नहीं, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकते हैं। ज़रा सोचिए, रहमतों का वो महीना जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, अब तकरीबन इसका आधा वक्त गुजर चुका है। रहमत का ये पहला अशरा अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सामने है और इसके ऐन दरमियान में जुमे का आना कोई इत्तफाक नहीं है। ये दिन अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक ख़ास दावत है। वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो आज पुकार पुकार कर कह रहा है कोई मांगने वाला, है कोई जिसके दामन में गुनाह भरे हों और वो मुझसे माफ़ी मांग ले। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बदलने में साल लग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक जुमा और एक आंसू काफ़ी होता है। आज की घड़ियाँ वो हैं जिनमें अर्श के फरिश्ते ज़मीन पर उतरकर आपकी दुआओं पर आमीन कहने के लिए बेताब हैं। अब सवाल ये है कि ये 4 वजीफ़े ही क्यों? देखिए, हम सब की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो हमें अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। किसी को रिस्क की तंगी ने मार दिया है तो कोई बीमारियों के हाथों मजबूर है, किसी के घर में सुकून नहीं तो कोई अपनी औलाद की वजह से रातों को रोता है, और सबसे बढ़कर हम में से हर एक अपने गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ है। ये 4 वजीफे सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वो ताकतवर चाबियां हैं जो आपकी ज़िंदगी के उन 4 बड़े मसलों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। जब आप ये वजीफे पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे बरसों का बोझ आपके सीने से हट गया है। आपकी वो दुआएं जो शायद बरसों से आसमानों पर मुअल्लक थीं, आज वो कबूलियत का लिबास पहनकर वापस आएंगी। आपके खाली हाथ जो अब तक मायूसी की वजह से उठे नहीं थे, आज रब की नेमतों से भर जाएंगे। यकीन जानिए, आज का दिन तौबा करने वालों के लिए ईद का दिन है। अगर आज आपने अपने रब को मना लिया तो समझ लें कि आपकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। ये वजीफे वो ढाल हैं जो आपको आने वाली हर बला से बचाएंगे, और वो रास्ता है जो सीधा अल्लाह की कुर्बत तक जाता है। अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की ये महफिल आपकी तकदीर बदलने वाली है। आज हमने मायूस नहीं होना, आज हमने रोना है, गिड़गिड़ाना है और अपने अल्लाह से वो सब कुछ मांग लेना है जो हमारी ज़रूरियात है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, इन वजीफ़ों का पूरा फ़ायदा तभी होगा जब आप इनको इस ख़ास तरीके और तरतीब से पढ़ेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक लफ्ज़ भी आगे पीछे हुआ तो वो असर नहीं रहेगा जो आप चाहते हैं। इसलिए वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है, इसे ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी ज़िंदगी का हल उसी एक जुमले में छुपा हुआ हो जो आप मिस कर दें। वजीफ़ों की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर अपने रब के हजूर हाथ फैलाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेले भी तो दुआ मांग सकता हूँ, तो फिर सबके साथ मिलकर क्यों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब 40 मोमिन मिलकर दुआ मांगते हैं ना, तो अल्लाह उनमें से किसी एक की खातिर सब की दुआ कबूल फरमा लेता है। तन्हा दुआ मांगना ऐसा है जैसे एक चिराग जलाना, लेकिन इज्तमाई दुआ उस रोशनी की तरह है जो पूरे अंधेरे को ख़त्म कर देती है। आज इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ दुनिया के कोने कोने से हज़ारों टूटे हुए दिल, परेशान हाल माए और अपनी तकदीर से हारे हुए लोग हाथ उठाए खड़े हैं। क्या पता इस मजमा में कोई ऐसा अल्लाह वाला हो, कोई ऐसी पाक रूह हो जिसकी एक आमीन अर्श के पाए हिला दे और हम सब के गुनाह धो डाले। अपने मोबाइल को एक साइड पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और ये तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के घर यानी खाना काबा के सामने खड़े हैं और आपका रब आपको देख रहा है। आज हमने मांगना नहीं, आज हमने अपने अल्लाह को मना लेना है। ए कायनात के मालिक, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए गुनाहों को छुपाने वाले रब, हम तेरे दर पर सवाली बनकर आए हैं। मौला, हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं सिवाय इन आंसुओं के जो हमारी आंखों में तेरे खौफ और तेरी मोहब्बत से तैर रहे हैं। या बारी ताला, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं,
ہم نے تیری زمین پر چل کر تیری ہی نافرمانیاں کی، لیکن اے میرے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے، ہم کس کے در پر جائیں؟ کون ہے جو ہمیں سنے گا؟ کون ہے جو ہماری بگڑی بنائے گا؟ الہی اس رمضان کے دوسرے جمعے کے صدقے ان تمام ہاتھوں کی لاج رکھ لے جو اس وقت تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں تنگی ہے ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ مولا جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے نصیب اچھے فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہم میں سے کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی تنہائی کا شکار ہے۔ مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آج ہماری ان چھپی ہوئی تکلیفوں کو دور فرما دے جن کا ذکر ہم کسی انسان سے نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمیں اس حال میں موت نہ دینا کہ تو ہم سے ناراض ہو، ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہماری اس اجتماعی آمین کو قبول و منظور فرما لے۔ مولا اس مجمع میں جو سب سے زیادہ پریشان ہے اس کی پریشانی پہلے دور فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور دوزخ کی آگ سے ہمیں پناہ دے، آمین اللہم آمین۔ دوستو یقین جانیے اس دعا کے بعد آپ کی روح کو جو سکون ملا ہے نا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو سن لیا ہے۔ اب جب کہ ہمارے دل صاف ہو چکے ہیں اور ہم اللہ کے قریب آ چکے ہیں تو اب وقت ہے ان 4 خاص وظیفوں کا جو اس دوسرے جمعے کی اصل طاقت ہے۔ یہ وہ وظیفے ہیں جو آپ کی ان تمام دعاؤں پر مہر قبولیت لگا دیں گے جو ابھی ہم نے مانگی ہیں۔ دعا کی اس رکت آمیز قبولیت کے بعد اب ہم اس پہلے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان تمام رکاوٹوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلام مبارک ہے جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلام دوسرے پلڑے میں تو یہ کلام بھاری پڑ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج رمضان کے اس دوسرے جمعے میں جب آپ کی روح تڑپ رہی ہے تو اس کلام کا ورد آپ کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا بدلنے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کلمہ تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر آج ہی کیوں؟ میرے پیارے بھائیوں، آج کے دن اس کلام کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی بنیاد کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ کلام صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا قانون ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں تو آپ اپنے دل سے دنیا کے تمام ڈر، تمام خوف، تمام وسوسے اور تمام جھوٹے سہاروں کو نکال پھینکتے ہیں، اور جب آپ کہتے ہیں الا اللہ تو آپ کائنات کے بادشاہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ یہ وظیفہ کن جگہوں پر کام آئے گا؟ ناممکن حالات میں، جب ڈاکٹرز جواب دے دیں، جب عدالتیں ہار جائیں، جب رزق کے تمام ذرائع بند ہو جائیں، تب یہ کلام کن فیکون کا راستہ کھولتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گناہوں نے آپ کے دل کو کالا کر دیا ہے تو یہ کلمہ صابن کی طرح آپ کی روح کو دھوتا ہے۔ اس کلام کی تپش سے ہر قسم کے جادو اور شیطانی اثرات جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے گرد ایک ایسی نورانی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے کوئی شر پار نہیں کر سکتا۔ جو آج اس کلام کی لذت پا لے گا اسے نزاع کے وقت یہ کلمہ خود بخود یاد آئے گا۔ دوستو تصور کریں رمضان کا جمعہ ہے، افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، فرشتے رزق الہی تقسیم کر رہے ہیں اور آپ کی زبان پر اس کلام کی خوشبو ہے۔ اس وقت جب آپ اس کلام میں ڈوب کر اسے پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کی بے چینی ختم ہو رہی ہے، آپ کے وہ دکھ جو آپ کو سونے نہیں دیتے تھے وہ اللہ کی رحمت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جن جن لوگوں نے اس کلام کو اپنی سانسوں میں بسایا، اللہ نے انہیں دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ آج آپ نے بھی یہی کرنا ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے دنیا سے کٹ کر بس اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں غرق ہو کر اسے پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کمال کے کلام کو آج کے دن کتنی بار پڑھنا ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں؟ تو غور سے سن لیں، بزرگوں اور اہل اللہ کے تجربات بتاتے ہیں کہ رمضان کے اس مبارک جمعے میں اپنی مراد پانے کے لیے آپ نے اس پاک کلام یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد پورے 2000 مرتبہ کرنا ہے۔ جی ہاں، 2000 مرتبہ۔ شاید آپ کو یہ تعداد زیادہ لگے، لیکن یقین جانیے جب آپ پڑھنا شروع کریں گے
تو آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ یہ 2000 تسبیحات آپ کے 2000 سال کے دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ اسے آپ نے عصر سے مغرب کے درمیان یا پھر پورے دن میں کسی بھی وقت مکمل کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ یہ تو صرف پہلا قدم تھا، ابھی 3 اور ایسے وظیفے باقی ہیں جو اس کلمے کی طاقت کو مزید 4 چاند لگا دیں گے۔ دوسرا وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری قسمت سو گئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تقدیر پر کسی نے تالا لگا دیا ہے تو اگلا وظیفہ وہ چابی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ پہلے وظیفے کی نورانیت کے بعد اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے دعاؤں کی قبولیت پر مہر تصدیق لگتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کلمہ طیبہ سے اپنے دل کی زمین کو صاف کر لیا، اب اس زمین پر رحمتوں کے پھول کھلانے کا وقت ہے۔ دوسرا وظیفہ وہ کلام ہے جس کے بغیر نہ نماز مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ تک پہنچنے والی کوئی دعا۔ یہ ہے درود ابراہیمی، وہ درود پاک جو خود خالق کائنات نے ہمیں سکھایا، وہ درود جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور جمعہ کا دن تو درود و سلام کا دن ہوتا ہے، لیکن آج کی اس خاص گھڑی میں درود ابراہیمی پڑھنے کا مقصد صرف ثواب کمانا نہیں بلکہ اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سنوارنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے راستے بند ہو گئے ہیں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پا رہی، تو یاد رکھیں درود پاک وہ سواری ہے جو آپ کی ہر پکار کو رب کے عرش تک لے جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان کی مبارک ساعتیں ہوں، جمعہ کا نورانی دن ہو اور آپ کی زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی صدائیں ہوں، اس وقت فرشتے آپ کا نام لے کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ جب آپ کا نام وہاں لیا جاتا ہے تو زمین کی تنگیوں کی کیا اوقات رہ جاتی ہے۔ اگر آپ فکروں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے غیب سے آپ کے لیے سکون کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے دن کا یہ وظیفہ آپ کو اس لائن میں کھڑا کر دے گا جہاں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پہچان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جس گھر میں درود ابراہیمی کی گونج ہوتی ہے وہاں سے نحوست اور لڑائی جھگڑے بھاگ جاتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ڈھال ہے جو دشمنوں کے وار سے ڈرتے ہیں یا جنہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بے برکتی ہے۔ یہ درود پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ مدینے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی ہر پکار سنی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان کلام کو، اس درود ابراہیمی کو آج اس خاص موقع پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ علماء دین اور مشائخ کے مطابق رمضان کے اس دوسرے جمعے کی برکت سمیٹنے کے لیے آپ نے درود ابراہیمی کا ورد پورے 100 مرتبہ کرنا ہے۔ 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، صرف 100 مرتبہ۔ یہ تعداد بظاہر کم لگتی ہے لیکن اس کی وزنی طاقت اتنی ہے کہ یہ آپ کے پورے دن کی عبادتوں کا نچوڑ بن سکتی ہے۔ 100 مرتبہ پورے دل کی تڑپ کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا تصور کر کے جب آپ یہ تسبیح مکمل کریں گے تو واللہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گرد نور کا حالہ بن گیا ہے اور آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب آپ کا راستہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اب باری ہے اس تیسرے وظیفے کی جس کا تعلق براہ راست آپ کی حاجت اور آپ کی محرومی سے ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہماری مراد پوری نہیں ہوتی، ان کے لیے اگلا وظیفہ وہ تیر ہے جو کبھی نشانے سے نہیں چوکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کلمہ کون سا ہے جسے اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے؟ کلمہ طیبہ سے دل کی صفائی اور درود ابراہیمی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے بعد اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ تیسرا وظیفہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم زبان سے کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے اور کبھی دل میں وہ خیال لاتے ہیں جو رب کو پسند نہیں۔ یہ گناہ ہمارے اور ہماری دعاؤں کے درمیان ایک کالی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج رمضان کے اس دوسرے جمعے میں ہم نے اس دیوار کو گرانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے میری عزت کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے استغفار یعنی معافی مانگتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔
اگر آپ کے کاروبار میں مندی ہے، نوکری نہیں مل رہی یا ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی گناہ رزق کو روک دیتے ہیں۔ استغفار وہ کلہاڑا ہے جو رزق کی بندش کو کاٹ دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، کیونکہ یہ براہ راست اللہ کی صفت رحیمی کو جوش میں لاتا ہے۔ تصور کریں مصلی پر بیٹھے ہیں، عصر کا وقت ڈھل رہا ہے اور آپ اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس وقت جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو عرش پر فرشتے آپ کی توبہ پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا رب آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر پاکیزگی کے اس اعلیٰ مقام پر لے جائے گا جہاں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دعا بن جائے گا۔ اب آپ بے تاب ہوں گے کہ استغفار کی یہ تسبیح جو ہماری زندگی کے سیاہ پنوں کو سفید کر دے گی، اسے آج کتنی بار پڑھنا ہے تو سن لیجئے۔ رمضان کے اس دوسرے جمعے کی خاص برکت پانے کے لیے اور اپنی دعاؤں کو عرش تک پہنچانے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کا ورد پورے 313 مرتبہ کرنا ہے۔ 313 یہ وہی عدد ہے جو میدان بدر کے غازیوں کا تھا۔ یہ وہ عدد ہے جو حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگیں گے تو یقین جانیے کہ مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کا نام اللہ کے مقرب بندوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ اسے آپ نے تسبیح کے دانوں پر نہایت عاجزی سے پڑھنا ہے۔ استغفار نے آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا ہے۔ اب آپ کا دل ایک معصوم بچے کی طرح صاف ہو چکا ہے۔ لیکن ٹھہریے، ابھی سب سے بڑا سرپرائز باقی ہے۔ چوتھا اور آخری وظیفہ وہ ہے جو میں نے اپنی زندگی کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو پتھروں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو سالوں سے ادھوری ہے تو چوتھا وظیفہ آپ کی وہ مراد پوری کرنے کا آخری اور حتمی بار ہے۔ دوستو، ہم نے کلمے سے بنیاد رکھی، درود شریف سے راستہ بنایا، استغفار سے رکاوٹیں دور کی، اور اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہم نے اپنے رب کی شان بے نیازی کو آواز دینی ہے۔ چوتھا اور آخری وظیفہ اس سورہ مبارکہ کا ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک بار پڑھنا تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج رمضان کا دوسرا جمعہ رخصت ہو رہا ہے۔ سورج ڈھل چکا ہے لیکن توبہ اور مرادوں کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے آخر میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ رات کی تنہائی میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ کا بندہ مصلی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ تو ایک ہے، تو بے نیاز ہے، تو وہ بے نیاز رب اپنے بندے کی جھولی بھرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے اندھیرے کو روشنی نکالتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ وہ رب جس کا سب محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب آپ اس صفت کے ساتھ اسے پکارتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے تیار کر دی جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر کے گرد ایک ایسی حفاظتی ڈھال بنا دیتا ہے کہ حاسدوں کے حسد اور دشمنوں کے وار بے اثر ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات عام رات نہیں ہے، یہ رحمت کے عشرے کے جمعے کی رات ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد سکون سے بیٹھیں گے تو یہ تصور کیجئے کہ آپ کی عرضی اللہ کے دربار میں پیش ہو رہی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے اپنے دل کی اس مراد کو ذہن میں رکھیں جو برسوں سے ادھوری ہے۔ کیا پتہ آج کی یہ آخری کوشش آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ بن جائے۔ اب دوستو غور سے سنیں کہ اس آخری وظیفے کو کس ترتیب سے کرنا ہے، کیونکہ ترتیب ہی اس کی اصل کنجی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں تو اپنے مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نے دوسرے وظیفے میں پڑھا تھا۔ درود پاک اس وظیفے کے لیے پروں کا کام کرے گا جو اسے عرش تک اڑا کر لے جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پورے دل کی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد تک ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ 41 کا عدد مشائخ کے نزدیک بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ مشکل سے مشکل کام کو آسان کرنے کا مجرب نسخہ ہے۔
اور جب آپ یہ 41 مرتبہ مکمل کر لیں تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ وہ عمل ہے جس کے بعد مانگی گئی دعا خالی نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، آج ہم نے وہ 4 خزانے بانٹ دیے ہیں جو رمضان کے اس دوسرے جمعے کی اصل روح ہے۔ اب دوستو، فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا چاہیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس لیے دوستو، کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں اور نیت کریں کہ آج ہم نے یہ 4 وظیفے پورے کرنے ہیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک کامنٹ کسی دوسرے کی ہمت بندھا دے اور آپ کو بھی اس کا اجر مل جائے۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو پریشان ہیں، کیونکہ کسی کی پریشانی دور کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔